अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें, आज हमने एपिसोड 7 स्टार्ट करनी है। तो हम नॉवल पढ़े थे ज़ंजीबील, जिसकी राइटर हैं इसरा सगीर अहमद। ज़ुबार फ़ारूकी, तुमने एक बार फिर मुझे तोड़ दिया है। अब तुम क्या लेने आ गए हो? आखिर क्यों मेरी पुरसकून ज़िंदगी में तुम पत्थर मारने आ गए? आंसू इसका तकिया भिगो रहे थे। राहिमा अगर बेचैन थी तो ज़ुबार कौन सा सुख चैन की बांध से जा रहा था। कब से नींदें उससे रूठ चुकी थी, पशेमानी अलग घेरे रखती थी। वो इसका दिल तोड़कर कब खुश था। बस इसको अपने एहसासात का इल्म बहुत देर से हुआ था। राहिमा को वो दोस्त कहता था और वो ये मानने को कतई तैयार ना था कि इसे इससे मोहब्बत है। पर बिछड़ जाने के बाद पता लगा कि वो तो इसके लिए बहुत ख़ास थी, बहुत अपनी सी। इसने सर को मसला जब पाकिस्तान आ ही गया तो अब वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। इसको बार बार कोशिश करना थी। इसने अपना सेल फोन उठाया और कुछ लिखने लगा। न जाने कब तक वो आंसू बहाती रही। मैसेज बीप ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। इसने आंखों को रगड़ा और कसरमंदी से मैसेज ओपन किया। अनजान नंबर से मैसेज आया था, पर अल्फाज ऐसे थे कि वो जम सी गई। सच तो ये है कि अब तेरे बिन रहा नहीं जाता। कह तो दूँ हाय दिल, मगर अब कहा नहीं जाता। लफ्ज़ डरते हैं बिखरने से, बन के राख की सूरत। दिल से जज्बात का सुलगना अब सहा नहीं जाता। थाम लो बाहों में मुझे, भर दो चाहत से अपने। टूटे वजूद को बिखरने से हमसे तो रोका नहीं जाता। सिर्फ पैगाम था, किसी का हाल दिल। वो उलझ सी गई थी, न जाने कौन था। इसका दिल ज़ोर से धड़का था। कहीं ज़ुबार फ़ारूकी, पर नंबर तो राहिमा चेंज कर चुकी थी। ज़ुबार को कहाँ से मिल सकता था। काफ़ी सोचने के बाद उसने फ़ोन साइड पर रख दिया था। वो किसी नई सोच में उलझना नहीं चाहती थी। ये कोई रॉन्ग नंबर भी तो हो सकता है। इमरान वाकई इतना ठीक ना था जितना जोनी से समझती थी। इस दिन के बाद वो जोनी के रास्ते में नहीं आया था। वो बिल्कुल चुप था, अपने काम से काम रखता था। जोनी ने भी सुख का सांस लिया, पर यह सुख भी वक्ती साबित हुआ था। 14 फरवरी, एक ऐसा दिन जिस पर सभी लोग जज्बाती हो जाते हैं। आधे इस दिन के हक़ में किसी महबूब की तरह और आधे इसके खिलाफ किसी जालिम सास की तरह। जोनी को इस दिन से ना कोई रग़बत थी और ना बैर। इसके लिए ये एक आम सा दिन था, बाकी दिनों की तरह। लेकिन ऑफिस के बाकी सारे आवाम बेहद पुरजोश नज़र आती थी। हर कोई तैयारियों में मसरूफ़ था। सब ने 13 फरवरी को मिलकर अपने अपने कैबिन को अपने अंदाज और शौक के मुताबिक सजा डाला था। एक वही थी जिसकी जगह आम दिनों जैसी थी। इसकी जेब भी तो इंशाह खर्चों की इजाज़त न देती थी। वो चुपचाप इन सब का जोश और जज्बा मुलाहज़ा करती रही। घर में माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों को काट खाने को दौड़ने वाले भी इस दिन की अहमियत और ज़रूरत को उजागर करते थे नजर आते थे। वो सर झटक कर रह गई। काफ़ी दिन से इसकी बात राहिमा से ना हो पाई थी। आज इसने पक्का इरादा बांधा था कि घर जाकर वो इससे ज़रूर बात करेगी। तुम कहाँ मसरूफ़ हो आजकल? बंदा कभी हाल चाल ही पूछ लेता है। वो जो ही फारिग हुई, इसने राहिमा को कॉल मिलाई और छूते ही शिपा कर बैठी थी। बस यार, इतने मसाइल हैं कि अपनी भी खबर नहीं मिलती। इसके लहजे में थकन नुमाया थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो चौंकी। कभी मिलूंगी तो बताऊंगी, फ़िलहाल ये बताओ तुम कैसी हो? लाइफ में सब सेट है ना? राहिमा ने इसको टाल दिया था और वो टल भी गई थी। वो इसको इमरान के बारे में बताने लगी। तो तुमने बताया, बाबा को बताना था ना? सब सुनकर राहिमा ने इसको सलाह दी। इसके जवाब में वो ठंडी सांस ही ले सकी। वो इसको क्या बताती, सो इसने मौजू बदल डाला। वो सुबह ऑफिस पहुंची तो हर तरफ गहमा गहमी थी। सब ने बासी साहब से दरख्वास्त करके आज रिलीफ ले ली थी। सब ने ऑफिस में आज पार्टी का अरेंज किया था। बासी साहब इस दिन के हक़ में तो ना थे, पर वो अपने फैसले दूसरों को मुसल्लत नहीं किया करते थे, सो चुप रहे। बास की फैमिली भी पार्टी में इनवाइटेड थी। राहिमा ने कल बताया था इसकी मम्मा खासी एक्साइटेड थी पार्टी में आने के लिए। ज़ंजीबील ने अलबत्ता अपनी सीट ना छोड़ी थी। 10 बजे का वक़्त था जब चौकीदार ने आकर इसको एक कार्ड और फूलों का गुलदस्ता दिया। वो हैरत से दोनों चीज़ों को देखने लगी। ये किसने दी बाबा? वो होनक बनी इन चीज़ों को देख रही थी। बेटी, कोरियर वाला देकर गया है, आप देख लो, कोई नाम पता तो लिखा होगा। वो इतला देकर चले गए। इसने कार्ड उलट पुलट कर देखा, कोई नाम दर्ज ना था, सिर्फ एक जुमला लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माई वैलेंटाइन। सिर्फ एक जुमले ने बहुत कुछ वाज़ह कर दिया था। इसने नज़र फूलों के गुलदस्ते को देखा जिसमें सिर्फ सुर्ख गुलाब थे, प्यार की अलामत।
اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ ایسا کون تھا جس نے اس کو یہ تحفہ بھیجا؟ کیا عمران؟ اس کا خیال آتے ہی اس نے جھنجھوڑی لی۔ اس نے بوکے فوراً ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور کارڈ ٹکڑوں میں پھاڑ دیا۔ اور کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتی تھی، لیکن لاشعوری طور پر کارڈ اس نے بن میں نہیں پھینکا تھا بلکہ اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کارڈ کسی کی نظروں کے سامنے آئے۔ پورا دن آفس میں عید کا سما تھا۔ ہر کوئی اپنے ساتھ بہت مزے کے لوازمات لایا تھا۔ سب کچھ ٹیبل پر سجا دیا گیا تھا، جو کہ 2-3 ٹیبلز جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ سب نے اپنی اپنی ڈشز لا کر وہاں رکھ دی تھیں۔ کیک مسز جویریہ لائی تھیں۔ وہ لہیم شہیم قسم کا 3 منزلہ کیک تھا۔ آخری منزل ہارٹ شیپ کی تھی، جس پر ہیپی ویلنٹائن ڈے ٹو آل سرخ رنگ سے لکھا گیا تھا۔ جب سب کچھ رکھ دیا گیا تب باز کو اطلاع دی گئی۔ وہ آتے تو کیک کاٹا جانا تھا۔ آتے ہوئے ان کی نظر زنجبیل پر پڑی، جو جوں کی تو اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ نہیں گئیں ہال میں؟ آج تو پورا آفس پارٹی کر رہا ہے، عباسی صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ تبھی ابراہیم عباسی بھی ادھر آ نکلے۔ ان کے تاثرات بھی ایسے ہی تھے۔ مجھے یہ سب پسند نہیں سر، وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی۔ ویل بچے، پسند تو مجھے بھی نہیں، پر کچھ جگہوں پر اپنی مرضی چلانا خود سری شمار کیا جاتا ہے۔ میں اور آپ اور میں نے وہاں صرف کھانا ہی تو کھانا ہے۔ کم آن، آ جائیں آپ بھی، وہ تھوڑا شرارتی انداز میں کہتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ہاں زونی، آ جاؤ، میری وائف بھی آئی ہوئی ہے اور مما بھی، ان سے بھی مل لینا۔ ابراہیم عباس نے مخلصانہ مشورہ دیا تو وہ سر ہلاتی ان دونوں کی تقلید میں چل پڑی۔ پھر باقی سب وقت اس نے مسز ارشین ابراہیم کے ساتھ گزارا۔ وہ اخلاق کی بے حد اچھی تھیں۔ شام 5 بجے تک یہ سب چلتا رہا، پھر سب گھر جانے کے لیے پر تولنے لگے۔ زنجبیل بھی ارشین کو بائے بول کر باہر نکل آئی تھی۔ آفس کے سامنے بنی پکی روش پر آج معمول سے زیادہ رش تھا۔ کافی سارے لوگ جمع تھے۔ اسے لگا شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، بس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، سو وہ آہستہ روی سے چلتے ہوئی اس بھیڑ تک گئی، پر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے احسان خطا ہو گئے۔ سامنے جو منظر تھا وہ اس جیسی بزدل سی لڑکی کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ سامنے عمران کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، اور اس روش کے بیچوں بیچ سرخ گلاب کے پھولوں سے دل بنایا گیا تھا، جس میں آئی لو یو زنجبیل لکھا ہوا تھا، اور بہت سارے مرد حضرات ہنس ہنس کر اپنے تبصرے دے رہے تھے۔ اب ان کو اس زنجبیل کا انتظار تھا جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ وہ اس پر بھی تبصرہ کر سکیں۔ زنجبیل چند قدم مزید پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کا نام یوں کسی چوک میں آویزاں ہوگا، وہ اور انداز اس قدر واہیات ہوگا۔ جتنے قدم وہ پیچھے ہٹی تھی اتنے ہی قدم عمران اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ سرخ ٹی شرٹ اور بلو جینز پہنے ہوئے تھا۔ بلاشبہ وہ خوبصورت مرد تھا، پر زنجبیل کو بے حد مکروہ نظر آتا تھا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے زونی، کیسا لگا تمہیں میرا انداز؟ وہ سرخ گلاب اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ ضبط سے زنجبیل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس کو کیا سوجی، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ارد گرد کے تمام لوگ حیران و پریشان اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ عمران کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس نے محبت کے اظہار پر کسی لڑکی کا ایسا رد عمل پہلی بار دیکھا تھا۔ تبھی مخالف سمت سے ہارن بجنے کی آواز آئی، جسے سن کر جمگٹھا چھٹنے لگا اور پراڈو اپنا راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ سامنے کا منظر اندر بیٹھے شخص نے بھی دیکھا تھا، اور چند سیکنڈز بعد وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا نہیں تھا۔ گاڑی کے چاروں ٹائر 2 سیکنڈ میں عمران کی 1 گھنٹے کی محنت اکارت کر گئے۔ وہ ہونک بنائے یہ سب دیکھ رہا تھا، پر آنے والے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں اور بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ سونی اور عمران دونوں ہی پہچان چکے تھے کہ آنے والا کون ہے۔ عبدالرحیم عباسی۔ عمران کی تو ساری ہوا رحیم کو دیکھ کر نکل ہی چکی تھی۔ وہ ایک بار پہلے بھی اسے وارننگ دے چکا تھا، اب اسے اپنی نوکری بھی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عمران زنجبیل کو مخاطب کرتا، عباسی صاحب کا ڈرائیور گاڑی لے کر سونی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میم، سر نے بولا ہے آج آپ کو میں ڈراپ کر کے آؤں۔ اور زنجبیل کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ سوال و جواب کرتی۔ ایک شکایتی نظر عمران پر ڈال کر وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ راہمہ یونیورسٹی سے نکل کر پارکنگ ایریا کی جانب آ رہی تھی جب زبار فاروقی سے آن ٹکرایا تھا۔ وہ کافی اداس نظر آ رہا تھا۔ راہمہ، اس نے ہلکے سے اسے پکارا۔ راہمہ کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ تم پھر سے آ گئے؟ وہ ماتھے پر بال ڈال کر بولی۔
सारी राहें ही इस तरफ आती हैं तो मैं और कहाँ जाऊँ। वो जज्ब के आलम में बोला था, अपनी बकवास बंद करो तुम और जाओ यहाँ से। इसको इसकी रिटाई पर मज़ीद गुस्सा आया। ये बकवास तो अब तुम्हें सारी उम्र सुननी पड़ेगी। रहमा अब्बासी वो चैलेंज कर रहा था। देख लूँगी मैं तुम्हें, वो वार्निंग दे रही थी। साथ साथ चलती जा रही थी और अपनी गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। अच्छा, वो अच्छा को खासा खींच कर बोला और एकदम उछलकर गाड़ी के बोनट पर जा बैठा। तो ये बात है। ऐसा करो अभी ही देख लो, मेरे पास बहुत वक्त है। वो शौक हुआ। ज़्यादा फैलो मत तुम मिस्टर जुबार फारूकी। मेरे पास इतना फालतू वक्त बिल्कुल भी नहीं जो तुम्हें देखने में ज़ाया करूँ। उतरो गाड़ी से नीचे, मुझे घर जाना है। वो नखुवत से कहती गाड़ी में जा बैठी थी। ले लो बदले जितना दिल करे। अभी तुम्हारा वक्त है, पर बहुत जल्द मेरी बारी दोबारा आ जानी है। फिर पूछूंगा तुमसे अच्छी तरह। वो बोनट से उतरकर पिंडों के साथ टेक लगाते हुए बोला। राहिमा ने ताज्जुब से नफ़ी में सर गर्दन हिलाई, गोया कह रही हो तुम ला इलाज हो, और गाड़ी भगा कर ले गई और बाल गिरते गिरते बचा। फराटे भरती गाड़ी को इसने ऐसे घूरा जैसे वो राहिमा ही हो, और फिर मुस्कुरा दिया। देख लूँगा तुम्हें, और सर झटक कर बोला और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। इमरान तो हद तक सा खड़ा था। जब इसने ऐसा कब सोचा था। इसका तो ख्याल था कि संजीविल बहुत मुतासिर होगी इसके इजहार पर यहाँ तो मामला ही उल्ट निकला था। वो दुनिया की शायद पहली लड़की थी जो गुस्सा या खुश होने की जगह रो पड़ी थी। खामख्वाह ड्रामा लगा दिया। इसने सर झटका और फूल हवा में उड़ाकर बाइक को स्टार्ट करने लगा। एक अलविदाई नज़र अब्बासी एंट को पर डालकर वो हवाओं से बातें करता वहाँ से जा चुका था। अब वापस आने का इसका कोई इरादा न था, और ना अब्बासी एंट को ने अब इसे कबूल करना था। जोनी इस वाक़े से बेहद खौफज़दा हो गई थी। वो 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गई थी। नतीजतन आज अब्बासी साहब इनके घर पर मौजूद थे। रहीम की ज़ुबानी वो सब कुछ इसी दिन जान चुके थे, और इमरान को ऑफिस से भी निकाल दिया गया था। वो समझ सकते थे कि संजीविल इसकी वजह से ऑफिस नहीं आ रही। आज वो इसे समझाने आए थे, और समझाना इनको खूब आता था। आप भी हमें राहिमा की तरह ही अजीज़ हैं। इनका ये जुमला हमेशा जोनी को तमाम दुख भुला दिया करता था। आज भी इनका सर हाँ में हिल गया था जब इन्होंने पूछा, तो कल से आप आ रही हैं ऑफिस। सरैया खातून को इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि जोनी का किसी कोलीग से झगड़ा हो गया है, और सरासर कसूर दूसरी लड़की का था, जिस पर सरैया खातून ने जी जान से इस नादीदा कोलीग को कोसने दिए थे, और जोनी को समझाया भी था, और जोनी ने समझदारी का मुजाहिरा भी कर दिया था। आजकल तो लोगों में शर्मो हया तो मानो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इसे जुबार के अल्फाज भी याद आ रहे थे। इसके लहजे में दुगनी कड़वाहट घुल गई। सही कहती हो, वो भला और क्या कहती। वो तो खुद अब तक संभल ना पाई थी, लेकिन अब्बासी साहब ने इसको यकीन दिलाया था कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। इसने मौजू बदल लिया था। वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो इस हादसे को ख्वाब समझकर भूल जाना चाहती थी। वक्त का काम होता है गुजरना, और वो गुजर ही जाता है, कभी खरामा और कभी स्पीडो स्पीड। संजीविल ने बैचलर्स कर लिया था। अब इसको ऑफिस में एक अच्छी पोस्ट मिल चुकी थी। इसकी तनख्वाह में भी इजाफा हो चुका था। अब घर का खर्च उठाने के काबिल हो चुकी थी। अब इनको नवीद की बातें नहीं सुननी पड़ती थी, और वो सिर्फ 5,000 रुपये अपने पास रखती थी, बाकी सब माँ के हाथ पर रख देती थी। नवीद दिन ब दिन मज़ीद हराम होता जा रहा था, और जब से खर्च संजीविल ने देना शुरू किया था वो बिल्कुल नाकारा हो चुका था। हादिया ये सब ज़्यादा बर्दाश्त ना कर पाई थी, और मेके जा बैठी थी, और खुला का नोटिस भेज दिया था। ये उनकी शादी 2 साल बाद ही अपने इंजाम को पहुंच चुकी थी। सरैया खातून ने दोनों को बहुत समझाया, पर कोई स्पेल ना बनी। नवीद जो पहले ही अपनी शक्ल दिखा दिया करता था, अब वो इससे भी महरूम हो चुकी थी। एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि घर में जो तूफ़ानी बदतमीजी बरपा रखता था, इससे इनका दिल मज़ीद दुखता था। संजीविल को तो इसने कुछ भी समझा ही ना था, पर अब वो अम्मा को भी खाते में ना लाता था, जिस पर इनका दिल खून के आंसू रोता था। वो मुकम्मल तैयार हो चुका था, और आईने के सामने खड़ा खुद का तनकीदी जायज़ा ले रहा था। बिलाशुबा वो बेहद वजीश लग रहा था। भूरे बाल इसको मज़ीद दिलकश बना रहे थे। ब्लैक 3 पीस सूट पहने वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। रहीम बाबा, आपका नाश्ता तैयार है, मुलाजिमा ने इतला दी। ओके, आई एम कमिंग।
وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ پلٹ کر بیگ اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ آج پورے آفس کے اسٹاف کو ہال میں جمع کیا گیا تھا۔ عباسی صاحب ایک نئی کمپنی کی بنیاد ڈال رہے تھے جس کے متعلق وہ کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ سب لوگ چہ مگوئیوں میں مصروف تھے۔ جب انٹرنس سے عباسی صاحب داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے بھی کوئی تھا، بلیک تھری پیس سوٹ پہنے، اپنے بھورے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتا، لڑکیوں کے دلوں کو دھڑکاتا۔ ہاں، وہ ہمارا عبدالرحیم عباسی ہی تھا۔ وہ اس کے پیچھے اس کا ہینڈسم اور سوبر سا بھائی ابراہیم عباسی بھی تھا۔ ان تینوں کے اندر آتے ہی تمام مجمع خاموش ہو چکا تھا۔ السلام علیکم، آپ سب ہماری فیملی کا حصہ ہیں اور ہر اہم قدم ہم نے کبھی بھی آپ کی رائے جانے بغیر نہیں کیا اور ہر اہم کام ہم نے کبھی بھی آپ کی رائے جانے بغیر نہیں کیا۔ ابراہیم عباسی اور رحیم عباسی میرے دونوں بیٹے میرا بایاں بازو ہیں اور رحیم میرا دایاں بازو کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کو میرے ساتھ آفس سنبھالنے کافی وقت گزر چکا ہے، مگر رحیم کو ہم نے جوائن کیے ابھی صرف 1 سال ہوا ہے۔ کیونکہ پہلے اس کی دلچسپی نہیں تھی، پر مجھے خوشی ہے اسے جلد عقل آ گئی، اور اس بات کا اعتراف تو ہم سب کو ہے کہ یہ خداداد صلاحیتوں کا مالک ہے۔ بہت کم عرصے میں اس نے بہت اہم کانٹریکٹس ہمیں دلوائے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک نئی فیکٹری کی بنیاد ڈالوں جہاں کا چیف رحیم ہوگا۔ آج اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو زحمت دی گئی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکے، سب توجہ سے ان کو سن رہے تھے۔ بے شک ان کا کہا لفظ سچ تھا، کوئی مبالغہ آرائی نہ تھی۔ ہم اپنے کچھ قابل اور تجربہ کار ورکرز رحیم کے آفس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اپنے آفس میں کچھ نیا ٹیلنٹ لا رہے ہیں۔ یہ ایک لسٹ ہے جس میں ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے نئے آفس میں جانا ہے۔ اگر کسی کو بھی اعتراض ہو تو وہ فرداً اپلیکیشن دے کر اپنی ٹرانسفر رکوا سکتا ہے۔ انہوں نے فائل سے لسٹ نکال کر اپنے سیکرٹری کو تھمائی۔ کل تک سب لوگ فیصلہ کر لیجئے اور مجھے آگاہ کر دیجئے گا۔ اور آخری بات، میں اپنا یہ آفس آج سے ابراہیم کو سونپ رہا ہوں۔ اب میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ یہاں ہوں یا رحیم کے آفس میں، آپ کو کوئی شکایت ہو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے چیفز کا باپ ہوں، اور باپ اگر گھر میں چارپائی پر بھی بیٹھا ہوتا وہ اپنے بیٹے کا چیف ہی ہے۔ وہ فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کی بات سن کر باقی سب بھی مسکرا دیے۔ اس لسٹ میں سونی کا نام بھی آیا تھا۔ اسے بھی نئے آفس بھیجا جا رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو چکی تھی، نہ جانے اس آفس کی بلڈنگ کدھر تھی، کتنا دور جانا پڑتا، اس کی ساری تنخواہ تو کرائے میں ہی نکل جانی تھی۔ بہت سی سوچیں اس کو پریشان کر رہی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے عباسی صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سر، میں یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں، آپ پلیز میری ٹرانسفر روک دیجئے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی، دوپٹہ سر پر تھا، نظریں آج بھی جھکی ہوئی تھی، پر ایک تبدیلی تھی، اب وہ ہاتھ نہیں مسلتی تھی بلکہ پورے اعتماد سے اپنی بات کہتی تھی۔ یہی تو سکھایا گیا تھا اس کو یہاں۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ نرم لہجے میں بولے۔ رحمہ کی وجہ سے وہ ان کو بے حد عزیز تھی۔ سر، میں یہاں ایزی فیل کرتی ہوں، یہاں میری فرینڈز ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ جگہ میرے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ جانتے تو ہیں میرے حالات۔ آنسو کا گولا حلق میں آ اٹکا تھا۔ ایسا ہوتا تھا جب بھی بات اس کے حالات کی ہوتی تھی۔ انہوں نے تھوڑی تلے ٹکا کر اس دبو سی کمزور سی لڑکی کو دیکھا جس میں ان 2 سالوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں، پر اسے آنسوں پر اختیار آج بھی نہ تھا۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سونی بیٹا، آج ہم چند باتیں کلیئر کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ آ کر چیئر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے یہاں رکنے کی 3 وجوہات بیان کی۔ سب سے پہلے آپ نے کہا آپ یہاں ایزی ہیں۔ بیٹا، جب تک ہم مشکلات کا سامنا نہیں کرتے، ان کو حل کرنا نہیں سیکھ لیتے، تب تک ہم کہیں بھی ایزی نہیں رہ سکتے۔ آپ یہاں اگر ایزی ہیں تو وجہ میں ہوں۔ آپ تک آنے والے ہر مسئلے کو میں نے آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ختم کیا ہے، صرف راہمہ کی وجہ سے۔ پر اب میں چاہتا ہوں آپ سہاروں کا سہارا لینا چھوڑ دیں اور اکیلے جینا سیکھیں۔ ہم میں اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو اپنی مرضی سے ڈھال سکیں۔ کیا آپ میری بات فالو کر رہی ہو؟ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگے۔
جج جی وہ بھی مشکل بولی۔ دوسری وجہ دوست، تو بیٹا جی دوستوں کو آپ ہر جگہ ساتھ لے کر نہیں گھوم سکتے، خود کو گروم کرو، نئے لوگوں میں ڈھلنا سیکھو۔ اور آخری وجہ جو آپ نے بتائی حالات، تو حالات آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو سنوار لیں، چاہیں تو بگاڑ دیں۔ بات سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ جی سر، زنجبیل کو اب بات کچھ واقعی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ تو تھی آپ کی بات، اب میری بات نہیں۔ فیکٹری آپ کے ایریا میں ہی لگائی گئی ہے کیونکہ ہم ان کمرشلائزڈ ایریاز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو آنے جانے کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کا نام اس لسٹ میں لکھا بھی اسی لیے تھا۔ پھر بھی اگر آپ وہاں نہیں جانا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں، ہمیں یہاں بھی آپ کی بہت ضرورت ہے۔ ان کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ سوری سر، بٹ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، میں جانا چاہوں گی، پر آپ وعدہ کریں آپ مجھ سے ملنے آتے رہیں گے۔ وہ آنکھوں میں نمی کے ساتھ آس بھی لیے ہوئے تھی۔ میں ضرور آؤں گا اپنی بیٹی سے ملنے۔ آپ بھی وعدہ کرو بیٹا، آپ اپنے آنسوؤں پر قابو پانا سیکھو گے۔ یہ ہر کسی کے سامنے ان کو ہر کسی کے سامنے ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولے، وعدہ؟ وہ آنسو پوچھتے مسکرا دی۔ گڈ گرل، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے۔ اماں، اب سے میں کمپنی کی نئی برانچ میں جایا کروں گی جو گھر سے زیادہ فاصلے پر بھی نہیں ہے۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے اس نے سریا بیگم کو اطلاع پہنچائی۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، تمہیں بھی سہولت رہے گی اور بچت بھی ہوگی۔ وہ حساب کتاب کرتے بولے، ہاں اماں، ورنہ تو آدھی تنخواہ کرائے میں ہی نکل جاتی تھی۔ وہ بھی خوش تھی۔ عبدالرحیم عباسی کا شروع کا تاثر اس پر بہت برا تھا۔ وہ اس کو آوارہ سا سر پھرا سا لڑکا لگتا تھا، پر پچھلے 1 سال میں اس نے اپنی ایک الگ چھاپ رقم کی تھی۔ وہ بے حد قابل اور ذمہ دار شخص تھا۔ اس کا IQ لیول کمال تھا، باتوں میں ہرانا اس کو ناممکن تھا۔ پر زونی کو اس سے اکثر خوف محسوس ہوتا تھا، وہ اسے کتراتی پھرتی تھی اور اب اس کے انڈر کام کرنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پر اب اس نے حالات کو اپنی مرضی سے ڈھالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے اپنے نئے آفس کا پیپر ورک مکمل کر رہا تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کا نام زر انڈسٹری رکھا تھا، جس کی باسی صاحب نے تھوڑی سی مخالفت تو کی تھی، پر اس نے ان کو بنا لیا تھا۔ وہ کچھ الگ سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا سلوگن اور ٹریڈ مارک بھی محفوظ کرا دیا تھا۔ کمپنی رجسٹرڈ ہو چکی تھی، بس اب اوپننگ ہی باقی تھی۔ عمارت مکمل طور پر تیار تھی، مشینری بھی آ چکی تھی، تمام ورکرز کا ڈیٹا ترتیب دیا جا رہا تھا، سب کام اپ ٹو ڈیٹ تھے، اس لیے وہ ریلیکس تھا۔ تبھی اس کا فون چنگاڑا تھا۔ ہائی بڈی، ہاؤ آر یو؟ اس کے جگری یار کا فون تھا، اس کی مسکراہٹ سے پتہ چلتا تھا۔ ابے گدھے، میری چھوڑ، تو کن ہواؤں میں ہے آج کل؟ حنان کب بخشنے والا تھا؟ تجھے تو پتہ ہے نیکسٹ منڈے اوپننگ سیریمنی ہے۔ کیوں؟ نیو برانچ کی تو پیپر ورک بہت ہے آج کل، وہ گردن سلاتا ہوا بولا۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، بٹ جانم تو ٹارگٹ سے ہٹ گیا ہے، اگر تجھے کچھ یاد ہو تو، وہ شکوہ کرتا ہوا بولا۔ نہیں یار، میں کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں پر اپنا ٹارگٹ نہیں۔ میں نے آفس جوائن کرنے سے پہلے ہی ڈیڈ کو سب بتا دیا تھا۔ اب میرا مشن وہ کمیونٹیز کنٹینیو کریں گے۔ اب میرا مشن وہ کنٹینیو کریں گے، تم سب کے چیف بن کر۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے بولا، واہ یار، پھر تو مزہ آئے گا۔ حنان کو دلی خوشی ہوئی کیونکہ وہ عباسی صاحب کی نرم طبیعت سے خوب واقف تھے۔ چل اب رکھتا ہوں، فری ہو کر کال کروں گا، پھر گپ شپ ہوگی۔ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، اوکے بڈی، ٹیک یور ٹائم۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے پھر لیپ ٹاپ سنبھال چکا تھا۔ آج زر انڈسٹری کی اوپننگ تھی، جس میں ملک کے نامور بزنس ٹائکونز شامل تھے۔ ربن عباسی صاحب نے کاٹا تھا، سب نے رحیم کو مبارک اور دعائیں دی تھیں۔ پہلے دن سب نے تعارف کرنے اور بلڈنگ دیکھنے میں گزار دیا۔ پرانے لوگوں میں سے کس کو کون سا عہدہ ملتا ہے کوئی نہیں جانتا تھا، سب اپنی موج مستی میں تھے۔
زنجبیل ڈرتی گھبراتی ہی صحیح پر ان کی گپ شپ میں شامل ضرور تھی، کیونکہ اب اس کو خود کو گروم کرنا تھا۔ سب کے لیے ٹی پارٹی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ سب کچھ بہت اچھے ماحول میں ہوا۔ کام کوئی تھا نہیں، سو زیادہ تر لوگ چائے پی کر گھر کو چل دیے۔ سونی بھی گھر جانے کا سوچنے لگی کہ اتنے میں رحمہ کی کال آ گئی۔ کہاں ہو؟ حال احوال کے بعد اس نے پوچھا۔ اپنے نئے آفس میں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ اوہ، تو تمہارا بھی ٹرانسفر ہو گیا؟ اچھا ہے، میں نے بلڈنگ دیکھی تھی رحیم بھائی کے ساتھ جا کر، تمہارے ہی ایریا میں ہے، آسانی ہو جائے گی تمہیں۔ وہ خوش ہوئی۔ تم آج کیوں نہیں آئی؟ مجھے تمہارا انتظار تھا، وہ یاسر سے بولی۔ میری طبیعت خراب ہے، آج یونی بھی نہیں گئی میں، اس نے بتایا تو دونوں ایک دم بے چین سی ہو گئی۔ اللہ تمہیں صحت دے، میں آتی ہوں تمہاری طرف، کچھ سوچ کر زنجبیل نے کہا۔ سچ مچ؟ وہ ایک دم چہکی۔ ہاں سچ مچ، وہ بھی ہنس کر بولی۔ آج کا دن ویسے بھی فری تھا، اس کے بعد تو کام شروع ہو جاتا، وہ اور جو بھی ادارہ نیا کھلتا ہے وہاں دگنی محنت درکار ہوتی ہے تاکہ جلد از جلد اپنے پاؤں بزنس ورلڈ میں جمائے جا سکیں۔ اور رحیم کام کے معاملے میں ڈکٹیئر واقع ہوا تھا، وہ خوب جانتی تھی۔ رحمہ کی ممی نے حسب معمول اس کو دیکھ کر ناک منہ میں چڑھا لی تھیں، پر اس کی بھابھی بہت اچھے سے زونی سے ملی تھی۔ آئمہ اسکول گئی ہوئی تھی، رحمہ اس کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کیا بات ہے رحمہ، تم نیند پوری نہیں کرتی کیا؟ چہرہ اتنا مرجھایا ہوا کیوں ہے تمہارا؟ سونی نے کمرے میں آتے ہی اس سے سوال داغا۔ تم سانس تو لے لو، پھر بتاؤں گی۔ اتنے میں ملازمہ ٹریس جائے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے منع بھی کیا تھا یار، میں تو بس تم سے ملنے آئی ہوں، زنجبیل پرتکلف سی چائے دے کر گویا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم لے لو، اس نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے زونی کو جواب دیا۔ تم بتاؤ کیوں اداس رہتی ہو؟ چائے کی چسکی لیتے اس نے پھر سے پوچھا۔ زبار فاروقی کی وجہ سے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کیا وہ اب تک؟ اس نے ہونٹ کچلتے بات نامکمل چھوڑ دی۔ ہاں، وہ اب واپس جانے کو تیار نہیں، وہ شروع سے شدت پسند رہا ہے، وہ ذرا بھی نہیں بدلا، آج بھی ویسا ہی ہے، ضدی، شدت پسند۔ وہ بیڈ پر یوں لیٹی گویا بہت تھک چکی ہو۔ ہاں، اس کی روح تھک ہی تو چکی تھی۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ رحمہ، تمہارے دل میں اب اس کی خواہش نہیں جاگتی؟ مطلب تم اس کو چاہتی تھی نا؟ وہ ڈرتے جھجکتے آخر دل کی بات کہہ بیٹھی تھی۔ ہاں، میں اس کو چاہتی تھی، پر یہ میرا ماضی تھا، اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں، وہ ایک نامحرم ہے کے سوا میرے لیے کچھ نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ تو اب تم اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی، جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے مل جائے گا، اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ مگر اب کیوں؟ وہ اس کی باتوں پر الجھ گئی۔ اللہ کے لیے، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کیا مطلب؟ میں پہلے نہ سمجھ تھی زونی، حلال اور حرام کا فرق معلوم نہ تھا، پر اب میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ حرام ہے، تو جو ایک بار اللہ کی مہربانی سے ٹوٹ چکا ہے، میں اس کو کیوں جوڑوں؟ اگر اس کو مجھ سے حلال رشتہ جوڑنے کی آرزو ہے تو اسے بابا کے پاس آنا چاہیے نہ کہ میرے پاس، وہ پرسکون سی بولی، گویا کوئی ملال نہ ہو۔ مطلب اگر تمہاری شادی زبار سے کر دی جائے تو تمہیں اعتراض نہ ہوگا؟ وہ اس کی بات کو بس اتنا ہی سمجھ پائی تھی۔ اول تو بابا نہیں مانیں گے، لیکن اگر مان گئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کچھ سوچ کر بولی، اور زنجبیل بس سر ہلا کر رہ گئی۔ ان دونوں کو خبر نہ ہوئی کہ ان کی راز و نیاز سنتی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ آفس میں آ کر سب سے پہلے اس نے نوٹس بورڈ کا رخ کیا، جہاں ایک لسٹ آویزاں تھی جس پر ان کا عہدہ اور کیبن نمبر لکھا تھا، باقی سب تو ٹھیک تھا، پر زونی نے جب اپنا عہدہ پڑھا تو اس کا دماغ پل بھر کو چکرا گیا۔ وہ عبدالرحمن کی پی ایس پرسنل سیکرٹری تھی، رحیم کے غصے سے وہ ہمیشہ خائف رہنے والی، اس کے لیے یہ نیوز بہت شاکنگ تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی جلالی طبیعت کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا، وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی، اور ایسا کرتے ہوئے عباسی صاحب کی تمام نصیحتیں فراموش کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ سر، وہ پوری ہمت جمع کر کے رحیم کے آفس میں آ چکی تھی۔ اس کے بولنے پر رحیم کی پیشانی پر بل پڑے۔ کیا میں نے آپ کو بلایا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ نو، وہ لرز گئی۔ آئندہ جب تک میں نہ بلاؤں آپ مجھے روم میں نظر نہیں آئیں گی۔ وہ اب بھی اپنے کام میں مگن تھا، اس نے ایک نگاہ بھی زونی پر نہ ڈالی تھی۔ آل رائٹ سر، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ذرا سا ڈری، نہ جانے اب اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اب اس
اب کہ اس نے اجنبی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی فرمائیے، اس کلیجہ پل بھر میں بدلا۔ وہ سر، مجھے کوئی اور پوسٹ نہیں مل سکتی؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ رحیم اس کی بات پر پہلے چونکا، پھر مسکرا دیا۔ طنزیہ مسکراہٹ، دل کو جلا دینے والی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں مس، آپ بتائیے کون سی پوسٹ مناسب رہے گی آپ کے لیے؟ وہ مکمل سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی بھی ہو سر۔ اس کے نرم لہجے رویے سے زونی کو کافی حوصلہ ملا۔ اسے اپنا کام بنتا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلتا ہوا زونی کے قریب آ گیا۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے عبدالرحیم عباسی پر کہ وہ اپنے ورکر سے پوچھ کر ان کو کام دے گا۔ اس کا لہجہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ زونی کو بوکھلا دینے کو کافی تھا۔ نو سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ لسن مس زنجبیل، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بڑا ہو جانا چاہیے۔ آپ یہاں کام کرنے آئی ہیں، یہاں آپ کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں۔ بابا نے آپ کو بہت ڈھیل دے رکھی تھی، پر یہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ سو چپ چاپ جو بھی کام دیا جائے گا وہ آپ کو کرنا ہوگا، اور اب یہ شکایتیں لگانا بند کریں آپ۔ وہ اپنے مسائل خود حل کیا کریں، انڈرسٹینڈ؟ وہ میں لہجے میں بولا۔ جی سر۔ آنسو آنکھوں سے پھسلنے کو بےتاب تھے۔ اتنی ذلت اس کو آج سے پہلے کبھی نہ سہنی پڑی تھی۔ اس کو رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں مان گئی یہاں آنے کے لیے۔ یو مے گو ناؤ۔ وہ سرد اور اکھڑ لیچا وہ آنسو پونچھ کے آفس سے نکل گئی۔ اسٹوپڈ گرل۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کے پرپوٹے سوج چکے تھے، ناک اور گال سرخ ہو چکے تھے، پر آنکھوں سے ابلتا دریا خشک نہ ہوا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، باپ اور بیٹے کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا، پر آج مزاج کا فرق بھی واضح ہو چکا تھا۔ مجھے ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں کیوں بھول گئی کہ وہ عباسی صاحب نہیں بلکہ ان کے فرزند عالم ہیں۔ غلطی ساری میری ہی ہے۔ وہ سو سو کرتی خود کو کوسنے لگی۔ آج کے بعد میں ان کے سامنے ہی نہیں جاؤں گی، وہ پختہ عزم کرتے ہوئے بولی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے سامنے جانا اس کی مجبوری ہے۔ وہ اس کا باس ہے اور اس سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔